बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। हबल टीवी के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हबल टीवी लाया है आपके लिए ईमान अफरोज़ और सबक आमोज़ वाक़यात से भरपूर सिलसिला। तो देखते रहिए हबल टीवी। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए और दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिए। तो चलते हैं आज की अपनी मौत का मंजर। पहली किस्त। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है पल की खबर नहीं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हें दुनिया की हकीकत ना दिखाऊं। मैंने अर्ज़ किया, ज़रूर। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे साथ लेकर मदीना मुनव्वरा से बाहर एक कोड़ी पर तशरीफ़ ले गए, जहाँ आदमियों की खोपड़ियाँ, पखाने और फटे हुए चीथड़े और हड्डियाँ पड़ी हुई थीं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू हुरैरा, ये आदमियों की खोपड़ियाँ हैं। ये दिमाग इसी तरह दुनिया की हिर्स करते थे जिस तरह के आजकल जिंदा लोग कर रहे हैं। इसी तरह उम्मीदें बांधा करते थे जिस तरह तुम लोग उम्मीद लगाए हुए हो। आज ये बगैर खाल के पड़ी हुई हैं और चंद रोज़ और गुजर जाने के बाद मिट्टी हो जाएंगी। ये पखाने वो रंग बरंग के खाने हैं जिनको बड़ी मेहनत से कमाया, फिर इनको तैयार किया और खाया। अब ये इस हाल में पड़े हैं कि लोग इससे नफरत करके भागते हैं। वो लजीज खाना जिसकी खुशबू दूर से लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जा करती थी, आज इसकी ये हालत है कि इसकी बदबू से लोग भागते हैं। ये चीथड़े वो जीनत का लिबास हैं जिसको पहनकर आदमी अकड़ता था। आज ये इस हाल में है कि हवाएं इसको इधर से उधर फेंकती हैं। ये हड्डियां इन जानवरों की हैं जिन पर लोग सवारियां किया करते थे और दुनिया में घूमते थे। बस जिसे इन अहवाल पर रोना हो वो इनको देखकर रो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हम सब बहुत रो। एक और हदीस में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि दुनिया ज़ाहिर के एतबार से मीठी है और सरसब्ज़ है, और अल्लाह ने तुमको इसमें अपने असलाफ का जानशीन इसलिए बनाया है ताकि वो ये देखे कि तुम इसमें क्या अमल करते हो। बनी इसराइल पर जब दुनिया की फतूहात होने लगी तो वो इसकी ज़ेब व ज़ीनत और औरतों और जेवरों के चक्कर में पड़ गए। दोस्तों, ज़रा गौर करो कि आज हम भी तो औरतों के चक्कर में नहीं पड़ गए। हारून रशीद का एक बेटा था जिसकी उम्र तकरीबन 16 साल की थी। वो बहुत कसरत से ज़ाहिदों और बुज़ुर्गों की मजलिस में रहा करता था और अक्सर कब्रिस्तान चला जाता। वहाँ जाकर कहता कि तुम लोग हमसे पहले दुनिया में थे, दुनिया के मालिक थे, लेकिन इस दुनिया ने तुम्हें निजात न दी, हत्ता कि तुम कब्रों में पहुँच गए। काश मुझे किसी तरह खबर होती कि तुम पर क्या गुजर रही और तुमसे क्या क्या सवाल जवाब हुए हैं। और अक्सर ये शेर पढ़ा करता है, मुझे जनाजे हर दिन डराते हैं और मरने वालों पर रोने वालियों की आवाज़ें मुझे गमगीन रखती हैं। एक दिन वो अपने बाप की मजलिस में आया। उसके पास वज़रा उमरा सब इकट्ठे थे। लड़के के बदन पर एक मामूली सा कपड़ा और सर पर एक लुंगी बंधी हुई थी। अरकान सल्तनत आपस में कहने लगे, इस पागल लड़के की हरकतों ने अमीरुल मोमिनीन को दूसरे बादशाहों की नज़र में जलील कर दिया। अगर अमीरुल मोमिनीन इसको समझाएं तो शायद ये अपनी इस हालत से बाज आ जाए। अमीरुल मोमिनीन ने ये बात सुनकर इससे कहा कि बेटे, तूने मुझे लोगों की निगाह में जलील कर रखा। इसने ये बात सुनकर बाप को तो कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन एक परिंदा वहाँ बैठा था। इसको कहा कि उस ज़ात का वास्ता जिसने तुझे पैदा किया, तू मेरे हाथ पर आकर बैठ जा। वो परिंदा वहाँ से उड़कर उसके हाथ पर आकर बैठ गया। इसके बाद फिर कहा, अब अपनी जगह पर वापस चला जाओ।
وہ ہاتھ سے اٹھ کر اپنی جگہ پر واپس چلا گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا، ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کر رہے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں، اور یہ کہہ کر وہاں سے چل دیا۔ ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا۔ چلتے ہوئے ماں نے ایک بہت قیمتی انگوٹھی بھی اس کو دے دی کہ ضرورت پڑنے پر وہ اسے فروخت کر کے اپنے کام میں لے آئے۔ وہ یہاں سے چل کر بصرہ پہنچ گیا اور مزدوروں میں کام کرنے لگا۔ ہفتے میں صرف ایک دن شنبے کو مزدوری کرتا اور 8 دن تک وہ مزدوری کے پیسے خرچ کرتا، اور 8ویں دن پھر شنبے کو مزدوری کرتا اور 1 درہم اور 1 وانگ مزدوری لیتا، اس سے کم یا زیادہ۔ کسی نے بتایا ہوگا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ نہایت خوبصورت لڑکا بیٹھا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہے اور قرآن شریف دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ لڑکے مزدوری کرو گے؟ کہنے لگا، کیوں نہیں، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں کیا خدمت لینی ہے مجھ سے؟ میں نے کہا، گارے اور مٹی کا کام لینا ہے۔ اس نے کہا کہ 1 درہم اور 1 وانگ مزدوری ہوگی، اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ میں نے اس کی دونوں شرطیں منظور کر لیں اور اس کو بلا کر کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت جب میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کا کام کیا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دیے۔ اس نے معاہدے کے مطابق زیادہ لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 وانگ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس کی تلاش میں نکلا، وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ اس طرح کی شکل کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف شنبے کے ہی دن کام کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 8 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور شنبے کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا قرآن شریف پڑھتا ہوا ملا۔ میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کا پوچھا۔ اس نے پھر وہی 2 پہلی شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے شنبے کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کے برابر کس طرح کام کر لیا۔ اس لیے میں نے اس کو چھپ کر دیکھنے کا ارادہ کیا، تو یہ منظر دیکھ کر میں حیران رہ گیا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا اور پھر پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے۔ مجھے یقین ہو گیا یہ کوئی اللہ کا ولی ہے اور اللہ کے اولیاء کے کاموں کی غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے، اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ میں اتنے درہم کا کیا کروں گا؟ اور 1 درہم اور 1 وانگ لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے شنبے کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ ایک شخص نے بتایا وہ 3 دن سے بیمار ہے اور فلاں جنگل میں موجود ہے۔ میں نے ایک شخص کو اجرت دے کر اس پر راضی کر لیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچا دے کہ جہاں وہ لڑکا موجود ہے۔ وہ مجھے ساتھ لے کر اس جنگل ویران میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ بے ہوش پڑا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب نہ دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر سلام کیا تو اس نے آنکھیں کھولی اور مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ پر سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر ہٹا لیا اور کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکے میں نہ پڑ، عمر ختم ہوتے جا رہی ہے اور یہ نعمتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچتا رہے کہ تیرے بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، ابو عمر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر مجھے انہی کپڑوں میں کفنا دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ تو اس نے کہا، نئے کپڑے تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، وہ ان کے زیادہ مستحق ہیں۔ جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اپنے وصال کے وقت کہ مجھے میری اسی چادر میں کفن دے دینا، اور جب ان سے نئے کپڑے کی اجازت چاہی تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا۔ لڑکے نے کہا، کفن تو پرانا ہو یا نیا، بہرحال وہ سیدھا ہو جائے گا۔
آدمی کے ساتھ تو صرف اس کے اعمال ہی جائیں گے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن ہارون الرشید تک پہنچا دینا، اس کا خیال رکھنا اور خود انہی کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ دینا کہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکے کی حالت میں آپ کو موت آ جائے۔ یہ کہہ کر اس کی روح نکل گئی۔ اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ کوئی عام لڑکا نہیں تھا، بلکہ ایک شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد اس کی وصیت کے مطابق میں نے اس کو دفنا کر اور دونوں چیزیں گورکھن کو دے دیں۔ قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں نے ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ سب سے پہلے ایک بہت بڑا لشکر نکلا، جس میں تقریباً 1000 گھوڑے سوار تھے۔ اس طرح ایک کے بعد دیگر 10 لشکر نکلے۔ 10ویں لشکر میں امیر المومنین بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، اے امیر المومنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قرابت داری کا واسطہ، ذرا سا توقف کر لیجئے۔ میری آواز پر انہوں نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا کہ میرے پاس ایک پردیسی لڑکے کی ایک امانت ہے، جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچا دوں۔ بادشاہ نے ان کو دیکھ کر پہچان لیا، تھوڑی دیر سر جھکا، ان کی آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، اور ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب واپسی پر بلاؤں تو میرے پاس لے آنا۔ وہ جب واپس اپنے مکان پر پہنچے تو محل کے پردے گروا دیے۔ دربان سے فرمایا، اس شخص کو بلا کر لاؤ، اگرچہ وہ میرا غم تازہ ہی کرے گا۔ دربان میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ امیر المومنین نے بلایا ہے، اور اس کا خیال رکھنا کہ امیر پر صدمے کا بہت اثر ہے۔ اگر تم اس 10 باتیں کرنا چاہتے ہو تو 5 پر ہی اکتفا کرنا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے امیر کے پاس لے گئے۔ اس وقت امیر بالکل تنہا بیٹھے تھے۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے کہ تم میرے اس بیٹے کو جانتے ہو؟ میں نے کہا، جی ہاں، میں ان کو جانتا ہوں۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گھاڑے مٹی کی مزدوری کرتے تھے۔ کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا؟ میں نے کہا، جی کروایا۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرابت تھی، کہ یہ حضرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں؟ میں نے کہا، امیر المومنین، پہلے تو میں اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے عذر خواہ ہوں۔ مجھے اس وقت اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ لڑکا کون ہے۔ مجھے تو یہ حقیقت اس کے انتقال کے وقت معلوم ہوئی۔ کہنے لگے کہ تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرے ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور چند شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جس پر میرا دل پگھل رہا ہے اور میری آنکھیں اس پر آنسو بہا رہی ہیں، اے وہ شخص جس کا مکان دور ہے لیکن اس کا غم میرے قریب ہے، بے شک موت ہر اچھے سے اچھے عیش کو تباہ کر دیتی۔ وہ مسافر ایک چاند کا ٹکڑا تھا جو خالص چاندی کی ٹہنی پر تھا، بس چاند کا ٹکڑا بھی قبر میں پہنچ گیا اور چاندی کی ٹہنی بھی قبر میں پہنچ گئی۔ اس کے بعد ہارون الرشید نے بصرہ اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر کو ساتھ لے کے اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون الرشید نے چند شعر پڑھے، جن کا ترجمہ یہ ہے، اے وہ مسافر جو اپنے سفر سے کبھی نہ لوٹے گا، موت نے کم عمری کے ہی زمانے میں اس کو جلدی سے اچک لیا۔ اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک، تو میرے لیے انس اور دل کا چین تھا، لمبی راتوں میں بھی اور مختصر راتوں میں بھی تو نے موت کا وہ پیالہ پیا ہے جس کو ان قریب تیرا بوڑھا باپ بڑھاپے کی حالت میں پیے گا، بلکہ دنیا کا ہر آدمی اس کو پیے گا، چاہے وہ جنگل کا رہنے والا ہو یا شہر کا، بس سب تعریفیں اس وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جس کی لکھی ہوئی تقدیر کے یہ کرشمے ہیں۔ ابو عامر کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ میں نے خواب میں ایک نور کا گبا دیکھا جس کے اوپر نور ہی نور پھیل رہا ہے۔
اس نور کے ابر میں اس لڑکے نے مجھے آواز دے کر کہا، ابو عامر، تمہیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے کہ تم نے میرے کفن دفن کو اور میری وصیت کو پورا کیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ میرے پیارے، تیرا کیا حال گزرا؟ کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کان نے سنی، نہ کسی کے دل پر ان کا خیال گزرا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جن کے پہلو رات کو خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، یعنی کہ تہجد گزاروں کے لیے، وہ چیزیں تیار کر رکھی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کان نے سنا، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا، نہ ان کو کوئی مقرر فرشتہ جانتا ہے، نہ کوئی نبی رسول جانتا ہے۔ اور یہ مضمون قرآن پاک کی سورۃ سجدہ میں بھی ہے۔ ترجمہ: کسی شخص کو خبر نہیں جو آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ایسے لوگوں کے لیے خزانہ غیب میں موجود ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا کر فرمایا کہ جو بھی دنیا سے اس طرح نکل آئے جیسا میں نکل آیا، اس کے لیے یہی اعزاز و اکرام ہے جو میرے لیے ہو۔ صاحب روز کہتے ہیں کہ یہ سارا قصہ مجھے اور طریقے سے بھی پہنچا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ کسی شخص نے ہارون الرشید سے اس لڑکے کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے بتایا کہ میرے بادشاہ ہونے سے پہلے یہ لڑکا پیدا ہوا تھا، بہت اچھی تربیت پائی تھی، قرآن پاک بھی پڑھا اور علوم بھی پڑھا۔ جب میں بادشاہ بن گیا تو یہ مجھے چھوڑ کر چلا گیا، میری دنیا سے اس نے کوئی راحت نہیں اٹھا۔ چلتے وقت میں نے ہی اس کی ماں سے کہا تھا کہ یہ انگوٹھی اس کو دے دیں۔ اس انگوٹھی کا یاقوت بہت زیادہ قیمتی تھا، مگر وہ اس کو بھی اپنے کام میں نہ لایا، مرتے وقت واپس کر گیا۔ یہ لڑکا اپنی ماں کا بہت فرما بردار تھا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کے اوپر کلک ضرور کریں۔ کمنٹ سیشن میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ شکریہ۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے اور آپ کو آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔